बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो नबी की ज़ात पर, उनके अहले खाना पर और उनके साथियों पर। अरबी ग्रामर कुरान फहमी के लिए और अरबी उर्दू हम आंगी के सिलसिले में आज सूरह बकरा की आयत नंबर 14 का मुतालिया करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 14 है, व इज़ा लक़ौ, और जब वो मिलते हैं, अल्लाह सीना आमानु, उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं, कालू, तो कहते हैं आमन्ना, कि हम ईमान ला चुके। व इज़ा खलाओ, और जब वो अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों के साथ, कालू, तो कहते हैं इन्ना मआकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और हम तो उनके साथ यानी मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज की जो है वो वजाहत जरूरी है कि हम सूरह बकरा का मुतालिया कर रहे हैं। सूरह बकरा में 3 ग्रोहों का आगाज में जिक्र किया गया है, एक मुत्तकीन, एक काफर और एक मुनाफिकीन। मुत्तकीन की सफ़ात हमने आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक देखी। कुफार की जो उनके औसाफ थे वो आयत नंबर 6 से 7 तक थे। और अब हमारे पास जो है मुनाफिकीन का जिक्र है, और आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक हम मुनाफिकीन का जो किरदार है, उनके जो रवैये हैं, और फिर साथ साथ जो अल्लाह ताला ने उनके बारे में एक आगाही दी, सरजनश की, अपना तरीका बताया, उसका जिक्र आएगा। इस चीज़ की वजाहत मुझे इसलिए यहाँ करना पड़ रही है कि जब हम आयत को पढ़ते हैं, वो इन मौसू का हमारा जो मकसद है अरबी ग्रामर के हवाले से, वो थोड़ा सा ग्रामर की चीज़ों को देखना है, लेकिन मतलब में ये चीज़ लाजमी है कि थोड़ा सा उसका सियाक़ो सबाक़ जो है वो ज़हन में हो। तो ये सफ़ात जो हैं बयान की जा रही हैं, यहाँ मुनाफिकीन की सफ़ात हैं, और आयत नंबर 14 में भी जो है वो अभी मुनाफिकीन का तर्स अमल है, 20 तक ये उनकी सफ़ात, और फिर जो मैंने कहा कि रवैये और अल्लाह ताला का रद्द अमल जो है वो हम बयान करेंगे। तो इन आयत का तर्जमा करते वक्त ये ज़हन में रहे कि कौन लोग हैं जो क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। तो या अल्लाह ताला का जो इरशाद है वो किन लोगों के बारे में है, वो मुनाफिकीन के बारे में है। जब हम तफसीर के मौजू पे जाएंगे कुरान और लम्हा फिक्रिया के तहत इस प्रोग्राम में, तो फिर हम उन चीज़ों को उस तमाम कॉन्टेक्स्ट में वाज़ह करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर जो 14 है, इसके 3 हम हिस्से अगर करते हैं, या 3 इसमें हमें चीज़ें बातें मिलती हैं। पहले ये है कि वह इज़ा लक़ौल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना, कि जब ये मुनाफिकीन उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं। व इज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, और जब ये तन्हाई में अपने शैतानों के साथ होते हैं, कालू, तो कहते हैं इन्ना मआकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये दूसरा जो है ना उनका एक तर्ज अमल बताया जा रहा है, कौन लोग? मुनाफिकीन। और फिर ये कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम तो मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं। अब यहाँ ये वाज़ेह हो गया कि ये जो बात हो रही है ये कौन लोग कर रहे हैं, ये मुनाफिकीन जो हैं वो कर रहे हैं। वजाहत इसलिए की कि एक इबहाम न पैदा हो गई, किन लोगों की तल्लिक जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। आयत नंबर 14 के इज़ा लक़ल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना व इज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना मआकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा अरबी के ग्रामर और फिर एक उनके अल्फाज और तर्जमे के हवाले से। इस ज़हन में रखें कि अरबी में जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमला, इज़ा का लफ्ज़ भी आता है हमारे पास उसमें, कि जब एक के बाद भी दूसरी चीज़ आती। अब हम देखते हैं वह इज़ा लक़ौल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना। तो यहाँ देखें कि एक पहला जो मैंने कहा था कि 3 अगर हम इसमें बातें बताएं, तो पहले में एक चीज़ है
کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے. اب ایک چیز کالو آمنا، تو پھر اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے، یعنی ایک شرط ہے، ایک بات ہے کہ جب ملتے ہیں تب یہ کہتے ہیں. دوسرے جملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، کالو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور پھر اپنا یہ جملہ کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ دو صورتحال بتائی گئی ہیں کہ جب وہ ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور جب شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. ترجمے کے حوالے سے دیکھیں کہ واو اور اذا، جب، اس کو ہم بہت تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. لکاؤ، واو الف علامت جمع ہے ہمارے پاس. مادہ جو ہے اس کا بنیادی طور پر لام، کاف اور یہ ہے. لکا اور لکا کے لفظ ہمارے پاس ملتے ہیں. لکائی اور لکا کے حوالے سے جب ہم علامت فاعل لگاتے ہیں تو عربی میں ہمارے پاس جو ہے وہ گول تے کے ساتھ ملاقات کا لفظ آتا ہے. عربی اردو ہمانگی کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ملاقات، ملنا، آمنے سامنے آنا. اور اسی طرح لقا کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، القا. عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی خیال کا دل میں ڈال دینا، آ جانا. تو یہ کن کن معنوں میں اور بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. اس طرح لکاؤ کے جو ہے اگر مختلف معنی دیکھا جائے تو کچھ معنی ملتے جلتے بھی ہیں، ان کا فرق بھی دیکھیں گے. تو زیادہ تر تو جو ہے وہ ہمارے پاس ملاقات کرنا، کسی چیز کو پا لینا، سیکھ لینا، ڈالنا یا پیش کرنا کسی کے سامنے، پہنچانا کسی تک، گاڑ دینا ایک چیز کو اور جھٹک دینا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ کس کس طرح استعمال ہوئے ہیں یا ان کے کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم ایک جملے کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں اس کے معنی صحیح کیا بنیں گے. ملاقات کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تمہاری طرح کا، مثلکم تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا ماننے والا معبود ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو پس جو کوئی اس چیز کی امید رکھتا ہو، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے کی. تو اب یہاں لقاء کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، ملاقات کرنا. یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کریں گے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں گے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو پھر یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے. اب یہاں لقاء کا معنی بتانا تھا کہ لقاء کے معنی کس طرح جو ہے وہ حاضر ہونے، ملاقات کرنے کے. پا لینا کسی چیز کو، سیکھ لینا. اب سورہ بقرہ میں ہے، مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہیں جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَطَلَّقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو کیا ہوا کہ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات پا لیے یا سیکھ لیے. فَطَلَّقَ آدَمُ، آدم نے پا لیے، سیکھ لیے، اور ان کلمات کے بعد کیا ہوا کہ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس نے توبہ کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ معاف، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لقاء کے ایک معنی جو ہے وہ ڈال دینا. لقاء سے مراد یعنی کس طریقے سے ڈالنا. اب سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف وحی کی کہ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفی فی علیم فلیلقہ، تو کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو
اور صندوق کو جو ہے دریا میں ڈال دو۔ فل یل کے ہی، اب لقا سے کیا کرو کہ تم جو ہے اس کو یلکل علیم دریا میں ڈال دو، اور پھر کیا ہوگا کہ یلکل علیم بالساحل، تو دریا جو ہے وہ اس کو ساحل پہ ڈال دے گا۔ یخذہ ادن لی و ادن لاہو، تو اس کو کیا ہوگا کہ نکال لے گا میرا اور تمہارا دشمن۔ و القیتو، اب پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ القیتو، میں نے ڈال دی علیکا محبت منی، اپنی محبت، اپنی مہربانی، لتسنا علی عینی، تاکہ تم میرے سامنے جو ہے وہ پرورش پاؤ۔ تو اب دو دفعہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ کہ دریا اس کو ڈال دے گا، نکال کے یعنی باہر رکھ دے گا، کس سے؟ تابوت کو ساحل پہ، اور پھر دوسری چیز کہ میں نے جو ہے وہ محبت ڈال دی۔ اب محبت انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے، تابوت جو ہے وہ ساحل پہ ڈالا جانا تھا۔ تو ڈالنے کا یہ تھوڑا سا مفہوم دیکھتے ہیں کس کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ ڈالنا اور پیش کرنا کے بارے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ سورۃ طٰہٰ میں کہ جب کالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کہ جادوگر نے کہا کہ اے موسیٰ تم ڈالو گے، پیش کرو گے۔ آپ جانتے ہیں سب کہ وہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا کہ تم اپنا جادو پیش کرو گے، ڈالو گے، یا ہم پیش کرتے ہیں، ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم ہی ڈال دو، یعنی جو بھی اپنا پیش کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے رسیاں ڈالیں جو سانپ بن کر نظر آنے لگی۔ تو اب یہ ہے کہ ڈال دینا کسی چیز کو، پیش کر دینا۔ اچھا، ایک معنی اس کے پہنچانا بھی آتا ہے۔ اب سورہ نمل میں پھر مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا۔ تو کیا تھا کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اذھب بکتابی ھذا فالقہ علیہم، کہ یہ میرا خط لے جا اور جو ہے ان کی طرف ڈال دے، اس کو پہنچا دے۔ ثم پھر تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ کیا اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اب خط پہنچانے کو جو ہے کے لیے لفظ جو ہے وہ لقا استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے آگے دیکھتے ہیں کہ ملکہ نے کیا جواب دیا۔ قالت ای الملاؤ انی القیا، کہ میری طرف ایک بھیجا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے ایک خط، کتاب لکھی ہوئی چیز کو۔ تو اب دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ لفظ جو ہے لقا کے معنی جو ہے کیا آ رہے ہیں، القا ڈال دینا، میری طرف خط ڈالا گیا ہے، یا انہوں نے کہا خط ڈال دے یا پہنچا دے۔ اب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں خط ڈالے جاتے تھے لیٹر باکس میں، تو یہ بالکل وہاں سے ایک مفہوم نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ ایک پرندہ جو تھا وہ پہلے خط لے کے گیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجھ تک یہ خط جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ اچھا، ایک معنی اس کے ہیں گاڑ دینا۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس میں پہاڑ ڈال دیے، یعنی بنا کے رکھ دیے۔ یا پہاڑوں کے بارے میں عام طور پہ یہ ہے کہ انہیں کاٹ دیا گیا، کیونکہ پہاڑ جو ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں وہ نیچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک چیز کو جیسے نا گاڑ دینا، گاڑنے سے مراد ہوتی ہے کہ چیز اندر بھی ہو اور باہر بھی جو ہے وہ نظر آئے۔ تو یہاں پہ بھی لفظ جو ہے وہ القا استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی ہے جھٹک دینا، یا کسی چیز سے اپنے آپ کو الگ بھی کر لینا تھوڑی دا، کہ یہ قیامت کے دن کا واقعہ سورہ نحل میں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، کہ جب دیکھیں گے مشرک لوگ تو اپنے خود ساختہ شریکوں کو، قالوا، کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، کہ یہ تو وہی لوگ ہیں ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے علاوہ پوجا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمْ، اب کیا کریں گے، تو وہ جو شرکا جو ہے وہ ان کو جھٹک دیں گے، القول، ان کے اس قول کو، انکم لکاذبون، کہ وہ کہیں گے کہ تم لوگ تو سراسر جو ہے وہ جھوٹے ہو۔ تو اب کیا ہے کہ لقاؤ کے معنی جو ہے کہ ایک چیز کو جھٹک دینا، اس کو پیچھے کر دینا، پھینک دینا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے لقاؤ کے جو ہے مختلف معنی جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کے معنی میں ہی آتا ہے۔ ترجمہ یہی بنے گا لقاؤ کا ہمارے پاس
کہ ملتے ہیں کر دیا، یعنی سب جمع کا صیغہ ایک مخصوص گروہ کی بات ہو رہی ہے، جمع ہے۔ لقاء بنیادی طور پر ماضی کا صیغہ ہے، لیکن حرف شرط کے بعد آنے کی وجہ سے اس کے معنی جو ہے وہ مضارع میں آئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اذا جو ہے یہ ایک حرف شرط کے طور پہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ استعمال ہوتا ہے تو ماضی کو جو ہے مضارع میں بدل دیا جاتا ہے۔ کچھ اور الفاظ ہیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی الذین آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ تو الذین ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ جو، آمنوا وہ سب جو ایمان لا چکے ہیں، قالوا وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم سب ایمان لا چکے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ، ان کو پچھلی آیات میں ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا ہے، یہاں ایک دفعہ پھر دیکھا۔ بامحاورہ ترجمہ ہمارے پاس اس حصے کا یہی بنے گا کہ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ ہم سب بھی ایمان لا چکے ہیں۔ پھر دوبارہ واو اور اذا جب خلاؤ، پہلے تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، خلاؤ لقاؤ کے ہی اس کے وزن پہ ہے، واو الف علامت جمع۔ معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالی ہونا، الگ ہو جانا، تنہا ہو جانا، گزر جانا، یعنی زمان و مکان، یا اگر ہم کہیں فرد، جگہ، شے، وقت، سب کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام معنی جو ہیں قرآن پاک میں کیسے کیسے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تاکہ اس کے ہر مفہوم کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ خلاؤ تنہا ہونا، اچھا تنہا ہونا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان اکیلا بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کے ساتھ تنہا ہونا، یعنی جب مخصوص لوگ ہوں، تھوڑے لوگ ہوں، یا ان لوگوں سے ہٹ کے ہوں جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 76 ہے، اس کا ایک جز ہے، کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، آمنا ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب جب لوگوں کی موجودگی میں تنہا، یہ تو نہیں ہے کہ اکیلا شخص بیٹھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، اس گروپ سے وہ الگ ہوتے ہیں۔ اب پورا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیں حوالہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں بات چیت کرتے ہیں، ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے آگے جھگڑا کریں، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ خلاؤ کے معنی جب اس میں گزر جانا، یعنی ایک چیز کو ماضی کا جو ہے وہ ذکر آ جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے، افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 214، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنات، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم، حالانکہ ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں، آیا نہیں، مثل الذین، ان لوگوں کے مانند، خلاؤ جو گزر چکے، من قبلکم، ایسے حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کے ساتھ آئے تھے جو تم سے پہلے، خلاؤ گزر چکے ہیں تم سے پہلے۔ تو یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ گزر چکے ہیں، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ جماعت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے ترجمہ کیا بنتا ہے جب ہم کرتے ہیں کہ گزر جانا۔ میں نے کہا نا کہ جو جتنے میں نے الفاظ کے معنی بتائے وہ فرد، شے، جگہ، سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، ولاکم ما کسبتم، جو تم کماؤ گے تمہارے لیے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی۔
تو سورہ فاتر میں ارشاد ہے انا ارسلنا کا بالحق کی، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرن و نذیرن، بشیر اور نذیر بنا کر، و ان من امت الا خلا فیہا نذیرن، اور کوئی امت ایسی نہیں تھی الا سوائے اس کے خلا فیہا نذیرن کہ ان میں سے کوئی نہ گزرا ہو کیا خبردار کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی امت جو ہے ایسی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ سب میں کوئی نہ کوئی نذیر خبردار کرنے والا موجود تھا، خلا گزرا۔ زمین کے حوالے سے ہم بات کریں تو سو انشقاق میں ہے قیامت کے حوالے سے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَمَا وَتَخَلَّتْ، اور اپنے اندر سے زمین سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب خلاؤ کے معنی جو ہیں دیکھیں خالی ہونے کے ہیں، الگ ہو جانا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا انسَلَخَ الشَّهْرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پکڑو، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پاؤ، وَحَصُرُوهُمْ، اور انہیں جو ہے گھیر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی جو ہے گھات میں بیٹھ جاؤ، فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان سے الگ ہو جاؤ، وہ جو اوپر کا طرز عمل ہے اسے ترک کر دو۔ وقت کے لیے جب دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے کے ساتھ، بما، اس وجہ سے، اسلفتم فی الایام، کہ جو اعمال تم نے کیے ان دنوں میں، الخالیات، جو گزر چکے ہیں، یعنی زمانہ بھی جو گزرتا ہے، لوگ بھی گزرتے ہیں، تو جو گزرے ہوئے زمانوں میں کام کیا اب اس کی وجہ سے کھاؤ اور پیو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے اعمال نامے قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ایک شے کے بارے میں دیکھیں، جس میں یوسف علیہ السلام میں ایک ہمیں آیت ملتی ہے اقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یعنی یہ ان کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، او طرحوا ارضا، یا انہیں کہیں زمین میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے، یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر کیا ہوگا، یخلو، خالی ہو جائے گا، لاکم، تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ۔ اب باپ کے چہرے کے خالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ باپ کی ساری توجہ جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کی طرف ہو جائے گی۔ حضرت یوسف کی محبت جو ہے جو ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے، اس سے وہ چہرہ خالی ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ، تو پھر اس کے بعد تم نیک قوم بن جانا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ خلو، خالی ہو جائے گا ان کا چہرہ، یعنی ان کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے گی، چہرے کا خالی ہو جانا۔ خلاؤ، عربی اردو اگر ہم آنگی کے سلسلے میں ہم دیکھیں، خالی، تخلیہ، خلا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، حمزہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، یعنی خلا جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی وہ خالی ہوتی ہے، ہوا سے خالی ہوتی ہے، تو یہ الفاظ ہمیں اردو میں بھی ملتے ہیں۔ اب دو ہم الفاظ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ایک لقاؤ اور ایک خلاؤ، یہ ایک دوسرے کے جسے کہتے ہیں کہ متضاد ہے۔ لقاؤ ملاقات کرنا، ملنا، خلاؤ تخلیہ، اکیلے ہونا، تنہائی میں ہونا۔ تو یہ ایک لفظ کو جب دوسرے لفظ کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے معنی کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ الہ، عربی گرامر کے حوالے سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ حروف جر ہے، یعنی پریپوزیشن میں سے ہے۔ دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف معنی ہیں، جیسے تک تھا، تک کا مطلب وقت، جگہ، شے، فرد کے لیے ہے، کے لیے بھی ہے، اور ایک یہ ما اور فی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ما بھی ہمارے لیے پاس جو ہے حرف جر ہے، اور فی بھی، اور یہاں جو ہے یہ ماں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ماں کے معنی ساتھ اور پاس ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسی آیت میں آگے ایک جملہ آتا ہے، پھر اس کی زیادہ وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ ماں کے
वज़ल क़ौलज़ीन आमनु क़ालू आमना, जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, और जब वो शयातीन के पास होते हैं, यानी कि उनकी तरफ होते हैं, उनके पास होते हैं, उनके साथ होते हैं, तो फिर क्या है, कालू इन्ना माकुम, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम तो उनका मजाक करते हैं। तो यहाँ इला जो है वो बिल्कुल उसी तरह मा के मायने में आया है जो आगे वजाहत आएगी। शयातीन, अब शयातीन और हिम, ये देखें कि हमारे पास इसम ज़मीर के साथ है। शयातीन का लफ्ज़ है, हिम हमारे पास हम ज़ेर ज़बर की उसके फ़र्क के साथ इसम ज़मीर। शयातीन जो है हमारे पास जमा है, वहाँ इसकी शैतान है, और ये लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़बान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मायने है इसके जल्दबाज, तुंदखूल, मुश्तइल, शरीर, सरकश। यानी इस्तिलाह में हम कहते हैं शैतान यानी वो लोग जो हमें इन रवैयों की तरफ उकसाते हैं और सरकशी पे मजबूर करते हैं। किस चीज़ से? अल्लाह के रास्ते से। ये तर्ज अमल जिन्नों और इंसानों दोनों का हो सकता है। अब हम इसका तर्जमा देखते हैं कि इस खला अला शयातीनिहिम, और जब तन्हाई में अपने शैतानों के पास होते हैं। कालू, कालू हम पहले भी देख चुके हैं कि वो कहते हैं, वालिफ अलामत जमा है हमारे पास, तो कहते इन्ना, इन्ना दो अल्फाज से मिलकर बना इन्ना, और फिर नून अल्फ ना, इन्ना के मायने हैं बेशक, नून अल्फ ना हमारे पास इसम ज़मीर है। तर्जुमा हम करते हैं हम और हमारा। अब इसम ज़मीर ना को देखें तो ये हमारे पास अटैच्ड नाउन है, मुतकल्लम के लिए आती, यानी हम हमारा जमा का सीगा है, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। माकुम, अब माकुम जो है ये भी दो एक किस्म का अल्फाज का या हरूफ का मजमुआ है। कुम इसम ज़मीर और मा हरफ जर। अरबी ग्रामर के हवाले से अगर इसको देखें दो मायने हमें ज़्यादा मिलते हैं, साथ और पास। तो मिलते जुलते हैं कि एक दूसरे के पास होना या एक दूसरे के साथ होना। तो थोड़ा सा जब वो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़े से उसके जुमले की मुनासबत से इसका जो है वो तर्जमा जो है वो किया जाता है, वरना साथ और पास में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और साथ के भी बहुत से जो है वो एक किस्म का मफ़हूम होते हैं, उनको भी बारी बारी जो है वो देखते हैं। अरबी उर्दू हमांगी के हवाले से हम इस लफ्ज़ को देखें माँ, तो हमारे पास आता है माँ अहलो अयाल। अक्सर हम अपने दावत नामों पे लिखते हैं कि अपने अहलो अयाल के साथ। मैयत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो भी यहीं से निकला है कि किसी के कि उसकी मैयत में ऐसा हुआ, तो यानी उसके साथ थे, उसके साथ ताल्लुक जो उसके साथ करीब था उसकी वजह से। अब साथ के जो है मायने देखते हुए देखते हैं कि सूरह यूसुफ में है व दाखला माहु सिजन फातियानी, कि उनके साथ दो और जवान भी जेल में दाखिल हुए। यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से एक आयत है। तो अब यहाँ क्या नजर आ रहा है कि उनके साथ दो और जवान भी थे। तो बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि मुसलमानों मदद लो सब्र और सलात यानी नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जो पीछे हमने देखा था तो वो एक तरह से हमें फिजिकल नजर आता है कि दो लोग उनके साथ थे। अब यहाँ अल्लाह का साथ है और अल्लाह के साथ का जो मफहूम है वो भी आप लोग समझते हैं, उस तरह फिजिकली हमें नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला साथ है। फिर सूरह बकरा ही में इरशाद है वाक़िम सलाता वातुज़ ज़काता व अरकाउ मा अराकिईन, और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ, यानी झुकने वालों के साथ झुक जाओ, रुकू करो। अब यहाँ भी ये है कि माँ साथ, यानी जो लोग फिजिकली
آپ کے آس پاس ساتھ موجود ہیں، اس نماز میں موجود ہے۔ پاس کے معنی میں دیکھیں کہ وہ آمنو، اور مان لو بما انزلتو، جو کہ نازل کیا میں نے، مصدق لما معکم، اس چیز کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ جو کہ تمہارے پاس ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، یہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس پہلے تورات تھی، تو اب یہاں ہم ترجمہ ساتھ نہیں کریں گے، یہی ہے کہ جو تمہارے پاس ایک چیز موجود ہے۔ ماں کو ہم نے دیکھا کم اسم ضمیر، اور ماں حرف جر میں سے ماں کو، کم کو دیکھیں اٹیچ ناؤن ہے ہمارے پاس، یعنی ضمیر متصل ہے، کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے، جیسے بھی ہم نے دیکھا ماں آکم، حاضر کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے جو ہے زیادہ تر یہ صیغہ جو ہے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ آپ سب مرد۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہمارے پاس پیچھے کوئی کانٹیکسٹ موجود نہ ہو کہ یہ بات صرف مردوں کے لیے ہی ہے، تو پھر جس طرح ہم نے ہم کو کہا تھا کہ مرد اور عورت سب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کم بھی جو ہے عموماً جب استعمال ہوتا ہے تو پھر سب کے لیے ہوتا ہے، کہ یعنی تمام کے تمام۔ معکم، تمہارے ساتھ۔ انما، پہلے آیت نمبر 11 میں دیکھا کہ قالوا انما نحن مصلحون، یہ دو الفاظ ہیں انا اور ما، انا بے شک۔ بھی بتایا تھا آیت نمبر 6 میں کہ انا ہو یا انا ہو، ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق اس چیز کے معنی یہ انا بے شک۔ ماں کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں جو اس کا مفہوم ہے وہ نہیں کے معنی میں۔ اب آیت نمبر 11 میں تھا کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، بے شک۔ اب کیا تھا؟ انما، بے شک، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ایسا کیا نہیں ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا لا تفسدوا، کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے تھے انما، بے شک، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ آمَنَّا، کہ جب ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں انما، بے شک، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یعنی جو ہم بات ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ نحنو، نحنو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 11 میں کہ انما نحن مصلحون۔ نحن عربی گرامر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسم سیپریٹڈ ناؤن ہے، یعنی ضمیر منفصل ہے، متکلم اور جمع دونوں کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں ہم۔ مستحسن، واو نون علامت جمع ہے ہمارے پاس، میم علامت فاعل ہے۔ ہم مستحسن میں جو لفظ ہمیں ہمارے پاس بچا وہ ہے حذا، یعنی مادہ ہے ہے سے اور حمزہ۔ معنی اس کے حذ کے بنتے ہیں مذاق اڑانا، کسی کا مذاق بنانا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ استہزاء ہے۔ عربی اردو ہم آنگی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ لفظ ملتا ہے استہزاء۔ اب استہزاء کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ حذو ہمارے پاس اسی طرح کا ایک لفظ استقبال ہمیں نظر آتا ہے۔ اب استقبال کے معنی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ قبول کرنا، کسی کو آتے ہوئے ہم اس کو جب بہت گرم جوشی سے
اس کو قبول کرتے ہیں، استقبال کا لفظ استعمال آتا ہے. بیسیکلی یہ لفظ وہی کاف بے لام قبول کرنے سے ہے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف سین تے. اب الف سین تے جب عربی میں ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کی شدت کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. استہزاء کے ساتھ ہے، حذف کے ساتھ ہے تو مزاح کرنے کی شدت کو بڑھا دینا، اور استقبال میں یہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے اس کی شدت کو بڑھا دینا. مستہزئون اسی طرح مستہزا جب ہم نے اس میں کے ساتھ جو علامت فاعل لگائی تو وہ بن گیا مذاق کرنے والا، اور مستہزئون چونکہ جمع ہے تو مذاق کرنے والے. اب آیت کا ترجمہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، قالوا تو انہیں کہتے ہیں آمنا کہ ہم تو ایمان لا چکے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ بے شک ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الحمدللہ رب العالمین.